अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी, एपिसोड 9। मेरा दिल करता है कि एक बहुत बड़ा घर बनाऊं जहां बेसहारा यतीम बच्चों को रखूं। वो अक्सर बातें करते हुए उसे हॉस्टल छोड़ने चला आता। फिर तुम वर्ल्ड बैंक में जॉब ढूंढो या अलादीन का चिराग ढूंढो, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें ऐसे पूरी नहीं हो सकती। बख्तावर उसे मुफ्त मशवरे देती, जिसे वो चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट सजाए सुनता रहता। मैं एक बहुत अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाऊंगा जहां गरीब बच्चों को बिल्कुल फ्री तालीम दी जाएगी। हर रोज़ उसके पास एक नया अज़्म होता। हाँ हाँ, जब तुम्हारा यतीम खाना कामयाबी से चलने लगे तो तुम स्कूल्स की पूरी एक चेन बनाना। बख्तावर शरारत से लुकमा देती। तुम देखना बख्तावर बेग, मैं दुनिया को बदल दूंगा। वो उसके किसी भी मजाक को खातर में लाए बगैर बोलता जाता। दोनों घंटों दुनिया जहान के वाक़यात को डिस्कस करते, लेकिन भूल कर भी उनकी गुफ्तगू का दायरा ज़ातियात की जानिब नहीं मुड़ता था। और फिर एक दिन हाशिम रज़ा अचानक ही कहीं गायब हो गया। बख्तावर और नीलम दोनों उसके डिपार्टमेंट के हज़ारों चक्कर लगा चुकी थीं, लेकिन उसको तो लगता था या तो ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। उस दौर में सेल फोन पाकटल के नाम से सिर्फ चंद एक बिजनेसमैन लोगों के पास हुआ करता था, और स्टूडेंट्स उस नाम की किसी चीज़ से कोसों दूर थे। बख्तावर परेशानी के आलम में कई दफ़ा टेलीफोन बूथ से अबू बकर हाल का PTCL नंबर मिलाती और रिसेप्शन से यही पता चलता कि हाशिम रज़ा हॉस्टल में मौजूद नहीं। वो ऐसा दौर था जब कुछ सब्जेक्ट्स की मॉर्निंग की और चंद एक के स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से इवनिंग क्लासेस भी हुआ करती थीं। एग्ज़ाम का एनुअल सिस्टम था, इसलिए तलबा तालबात पढ़ाई के साथ साथ खूब इंजॉय भी करते। हॉस्टल में लड़कियों को मगरिब की अजान के वक्त वापस लौटना लाजमी था, और राब्ते के तौर पर रिसेप्शन हॉल में सिर्फ एक PTCL फ़ोन मौजूद था, जिसके इर्द गिर्द लड़कियां मक्खियों की तरह बिन बनाती रहतीं, और वो फ़ोन भी रात 11 बजे हॉस्टल वार्डन उठाकर ले जाती या उसकी तार निकाल दी जाती। हॉस्टल में एक फ़ोन बूथ था जिस पर कार्ड के ज़रिए कॉल की जा सकती थी, लेकिन उस पर बेतहाशा रश होने की वजह से बारी काफ़ी देर से आती थी, इसलिए लड़कियों के पास आपस में कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी टाइम होता, या फिर वो TV हॉल में बैठकर ड्रामे देखा करती। बख्तावर, क्या हो गया है तुम्हें? वो उस दिन हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठी आसमान पर मौजूद तन्हा चांद को अफसुर्दगी से देख रही थी, जब मैस हाल से निकलकर नीलम भी उसके पास आन बैठी। तुम कहती थी ना, हाशिम रज़ा आसमान का रोशन सितारा है, देखो वो सितारा कहीं डूब गया है। नीलम ने उसकी बात पर चौंक कर देखा। आसमान पर वाकई तारों की भरमार थी, लेकिन वो सारे के सारे मध्यम और बुझे बुझे से थे। सबसे रोशन सितारा कहीं गुम हो चुका था, और बख्तावर को ऐसा लग रहा था कि वो रोशन सितारा वाकई हाशिम था, जो आसमान की वसतों में कहीं गायब हो चुका था। अदीना की बेचैन रूह को कुरान पाक हिफ्ज़ करने से खासा करार मिल रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई भटकी हुई रूह अपने मिदार में दाखिल हो चुकी हो। आपा सालिहा अभी तक उससे खफा थीं, और उन्होंने इससे बातचीत बिल्कुल बंद कर रखी थी। हाँ, बेबे और मुन्ना के साथ उसके ताल्लुकात बहाल हो चुके थे। क्या वाकई आपने डॉक्टर बनने का इरादा दिल से निकाल दिया है? मुन्ना को न जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो 2 माह के बाद फिर उसी सवाल को दोहरा रही थी। उसे मालूम था कि आपा सालिहा के साथ साथ इसकी ज़िंदगी का भी यही सबसे बड़ा ख्वाब था। पता नहीं, मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, उसने सादगी से कहा। अल्लाह बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। अब तो आपका नाम भी कॉलेज से कट चुका होगा। मुन्ना का बस नहीं चल रहा था किसी तरह से हाथ पकड़कर उसे दोबारा उसी कॉलेज में छोड़ आए। तुम ठीक कह रही हो, मेरे क्लास फेलोज तो बहुत आगे निकल चुके होंगे। वो फीके से अंदाज से मुस्कुराई। आपको अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं होता? मुन्ना ने हल्का सा झिझक कर उससे पूछा।
تو ادینہ بے ساختہ انداز میں گویا ہوئی، ہرگز نہیں۔ لیکن آپا صالحہ کا دکھ تو کسی طرح بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ مونا کو سب کے غم کے ایک ساتھ ستاتے تھے۔ ادینہ نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے چھت کی اس طرف آ گئی تھی جہاں عبداللہ کا گھر صاف دکھائی دیتا تھا۔ نیچے جھانکتے ہی اسے جھٹکا سا لگا۔ ایک پک اپ میں عبداللہ کی والدہ کا سامان لوڈ ہو رہا تھا۔ ادینہ کو ایسے لگا جیسے کوئی اس کا دل آرے سے کاٹ رہا ہو۔ اس نے متوحش نظروں سے مونا کو دیکھا۔ مونا نے جس طرح سے اسے نظریں چرائی تھیں، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہ بات جانتی تھی۔ عبداللہ کی والدہ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ راولپنڈی اپنے بھائیوں کے پاس۔ مونا کی آہستگی سے دی گئی اطلاع پر ادینہ کے چہرے پر صدمے کا تاثر نمایاں ہوا۔ اس کا دل بند ہونے والا تھا۔ لیکن کیوں؟ ادینہ اس سوال کا جواب جانتی تھی، لیکن بعض دفعہ انسان جانتے بوجھتے بھی اس آس پر کوئی سوال پوچھتا ہے، شاید اس کا وہ جواب نہ ہو جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ وہ منڈیر سے مکمل طور پر جھکی ہوئی بے یقین نگاہوں سے گلی میں رکھے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل کے تار ہاتھوں سے پکڑ کر بے دردی سے ادھیڑ رہا ہو۔ آج عبداللہ سے وابستہ وہ آخری رشتہ بھی اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ یہ منظر اس کے لیے اس قدر تکلیف اور اذیت کا باعث بنے گا، مونا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ادینہ باجی، نیچے چلتے ہیں۔ یہ واحد کام تھا جو اس وقت وہ کر سکتی تھی۔ ادینہ کی ضبط کی تنابیں چھوٹ گئی تھیں۔ وہ چھت کے فرش پر بیٹھی اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اگلے 2 دن اس نے پھر باقاعدہ سوگ میں گزارے تھے۔ اس سے بھی اگلے دن عجیب سا واقعہ ہوا۔ سفید رنگ کے ململ کے کرتے کے ساتھ سفید رنگ کی ہی کاٹن کی شلوار پہنے ایک ضعیف مرد اور سرخ و سفید رنگت کی بوڑھی سی عورت ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس خاتون کے چہرے کے نقوش آپا صالحہ کے چہرے کے ساتھ خاصے ملتے جلتے تھے۔ ادینہ حیران سے انداز میں بیٹھ گئی۔ صحن میں اون کے اولے کے ساتھ الجھی آپا صالحہ کے چہرے پر بے ساختہ خوشی جھلکی۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئیں۔ ابا جی، آپ؟ آپا صالحہ کے ہاتھ سے اون کا گولا چھوٹا اور صحن میں پھسلتا چلا گیا۔ ادینہ نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو بے ساختہ ہنستے ہوئے اور خوش و خرم انداز سے کسی کو ملتے ہوئے حیرانگی سے دیکھا۔ بیبے کے جھریوں زدہ چہرے پر بھی شناسائی کے رنگ ابھرے۔ آپا صالحہ نہال انداز سے اس بوڑھی خاتون کا چہرہ مسلسل چوم رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلی چمک اور لہجے کی بشاشت ابھر کر آئی تھی۔ بیبے، یہ کون لوگ ہیں؟ ادینہ نے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ انہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ یہی سننے میں آتا تھا کہ آپا صالحہ کے بوڑھے والدین آزاد کشمیر کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں وہ ادینہ کے بچپن میں ہی کہیں ایک دفعہ انہیں ملنے گئی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی بھول کر بھی ان کے ہاں نہیں جھانکا تھا۔ ادینہ کو لگتا تھا آپا نے یوں ہی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک کہانی گڑھ رکھی ہے، ورنہ وہ کبھی تو انہیں ملنے آتے۔ پگلی نہ ہو تو تیرے نانا اور نانی ہیں۔ بے جی کی بات پر ادینہ کا منہ حیرت سے کھلا اور بند ہونا ہی بھول گیا۔ وہ سخت حیرت اور بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے ہر انداز سے ٹپکتی اپنائیت، آنکھوں سے چھلکتی بے غرض محبت اس چیز کی گواہ تھی کہ آپا صالحہ انہی کی اولاد تھیں۔ بوڑھی خاتون بار بار آپا صالحہ کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ یہ مولوی رفیق کی پہلی بیوی کی اولاد ہے یا تمہاری بیٹی ہے؟ بزرگ خاتون کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ادینہ کی سماعتوں پر بم بن کر برسے۔ وہ ششدر انداز سے آپا صالحہ کا بوکھلایا ہوا چہرہ دیکھنے لگی، جو ادینہ کے سامنے اس سوال پر بالکل ہی حواس باختہ ہو گئی تھیں۔ ادینہ کی آنکھوں میں بدگمانی، دکھ اور شکوہ صاف پڑا جا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا ہو اور اس کی سانس حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی ہو۔ ارے نہیں نہیں اماں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ادینہ کے چہرے پر پھیلی بدگمانی آپا صالحہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کی تو ہم نے بہت سال پہلے شادی کر دی تھی۔
آپا صالحہ نے گھبرا کر اطلاع دی، یہ تو میری بیٹی ہے ادینہ۔ کیوں بیبے؟ انہوں نے فوراً تصدیق کے لیے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، صالحہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بیبی کی تصدیق پر آپا صالحہ نے فوراً مڑ کر ادینہ کے تاثرات جانچنا چاہے، لیکن ادینہ تو کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ آپا صالحہ کو فوراً ہی کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا۔ ادینہ کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں کبھی اسے یہ الفاظ بھی سننے کو ملیں گے۔ اپنے سوتیلے ہونے کا احساس اسے بارہا ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بعض دفعہ کچھ خیال اس طرح مجسم ہو کر بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ میں سوتیلی ہوں، تبھی آپا میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن مجھے آج تک اس تلخ حقیقت کا ادراک کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ بلا ارادہ چلتے ہوئے دیوار میں لگے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تمہاری آنکھیں اور ہونٹوں کا کٹاؤ بالکل آپا صالحہ جیسا ہے۔ مونا کا بارہا کہا گیا ایک فقرہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ اس نے بغور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ اسے مونا کی بات میں کہیں جھوٹ کا شائبہ تک نظر نہیں آیا۔ اگر آپا صالحہ میری سگی والدہ نہیں تو میری شکل ان کے ساتھ کیسے مل سکتی ہے؟ دماغ نے کام کرنا شروع کر ہی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید سوچ بچار کرتی، مونا مسکراتی ہوئی شربت کا جگ اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مہمانوں کی آمد پر خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ادینہ باجی، آپ نے اپنی نانوں کے گال دیکھے؟ بالکل کشمیری سیب لگ رہے تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا جگ سائیڈ میز پر رکھ کر شرارت سے بولی۔ وہ سب کے لیے کشمیری کڑھائی والے اتنے خوبصورت کپڑے لے کر آئی ہیں، میرا تو بس نہیں چل رہا، فوراً ان سے چھین کر سلائی کر کے پہن لوں۔ مونا اس کی خاموشی سے بے نیاز اپنی ہی ہانک رہی تھی۔ اور وہ آپ کے نانا، وہ تو اتنے سویٹ ہیں، میں نے انہیں پانی پلایا تو ڈھیروں دعائیں مفت میں دے دیں۔ مونا شربت کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تو ساتھ اس نے ادینہ کا سنجیدہ چہرہ بھی غور سے دیکھنے کی زحمت کر لی۔ وہ چونک سی گئی۔ آپ کے چہرے پر کیوں 12 بجے ہوئے ہیں؟ مونا کو اس کی خاموشی سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایک بات پوچھوں مونا؟ اگر تم مجھے سچ سچ بتاؤ تو؟ اس نے مونا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر التجائیہ انداز اپنایا۔ لے، میں نے پہلے کون سا آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ مونا فوراً ہی برا مان گئی۔ مجھے معلوم ہے تم جھوٹ نہیں بولتی، لیکن شاید یہ بات ہی ایسی ہے۔ ادینہ کی بات نے مونا کا تجسس بڑھا دیا۔ آپ پوچھئے تو صحیح، میں بالکل بھی غلط بیانی نہیں کروں گی۔ مونا نے اسے تسلی دی۔ یہ بتاؤ، میرے ابا کی آپا صالحہ کے ساتھ دوسری شادی تھی کیا؟ ادینہ کے سوال پر مونا ایک دم چونکی اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دوسری نہیں، تیسری شادی کہیں۔ وہ دب کر کے پلنگ پر بیٹھ گئی اور مزے سے تکیہ گود میں رکھ لیا۔ کیا؟ ادینہ کو سچ مچ شوق لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے واقعی اس بات کا علم نہیں تھا۔ ساری زندگی تو آپا صالحہ نے اسے کتابوں میں مصروف رکھا اور کہیں ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں نا، رفیق تایا کی پہلی شادی ان کی پھپھو زاں سے ہوئی تھی، جس سے سمیرہ باجی پیدا ہوئیں۔ مونا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ادینہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مونا کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن سمیرہ باجی کی پیدائش پر تائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ادینہ نے تعجب انگیز انداز سے مونا کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ اس کے بعد تایا جی نے سمیرہ باجی کی وجہ سے دوسری شادی کر لی۔ مونا نے اسے مزید حیران کیا۔ لیکن ان کی دوسری بیوی سمیرہ باجی کے حق میں بہت بری سوتیلی ماں ثابت ہوئی۔ تنگ آ کر تایا جی نے انہیں طلاق دے دی۔ اس طرح وہ قصہ بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ادینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مونا اسے ایک سانس میں ساری کہانی سنا دے۔ پھر 5 سال تک انہوں نے شادی کا نام تک نہیں لیا۔ بیبے ہی ان کی بیٹی کو سنبھالتی تھیں۔ مونا نے مزید اضافہ کیا۔ پھر آپا صالحہ سے ان کی شادی کیسے ہوئی؟ ادینہ بے تاب ہوئی۔ وہ کسی تبلیغی دورے پر کشمیر گئے تھے اور جب واپس آئے تو آپا صالحہ ان کے ساتھ تھیں۔ مونا کی بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اور وہ سمیرہ باجی کہاں گئیں؟ ادینہ کو خیال آیا کہ اس نے اس نام کی کسی لڑکی کا ذکر کبھی نہیں سنا تھا۔ ان کا تو آپا صالحہ نے بہت خیال رکھا
اور بہت دھوم دھام سے شادی کی، لیکن وہ بھی اپنی والدہ کی طرح پہلے بچے کی پیدائش پر کسی اناڑی دائی کی غفلت کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور بچہ بھی نہ بچ سکا۔ مونا کچھ اداس ہوئی۔ بہت پیاری تھیں سمیرا باجی، میں آپ کو ان کی بچپن کی تصویریں دکھاؤں گی، یہیں کے اسٹور میں پڑی ہوں گی۔ مونا کا لہجہ گواہ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ کہانی سن کر ادینا کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ وہ تو دل ہی دل میں کہیں خود کو یقین دلا چکی تھی کہ وہ آپا صالحہ کی سگی اولاد نہیں، اور وہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جسے اس وقت اپنے سگے ہونے کے احساس سے دکھ ہو رہا تھا۔ ویسے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مونا نے عقل مندانہ سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ میں سمجھی، میں آپا کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ اس کے منہ بنا کر بولنے پر مونا کھلکھلا کر ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ خدا کا خوف کرے ادینا باجی، آپ کہاں سے ان کی سوتیلی ہو گئیں؟ آپ کی پیدائش پر تو پورے پنڈ میں دیسی گھی سے بنے موتی چور کے لڈو بانٹے گئے تھے۔ مونا نے اپنی ہنسی روک کر مزید اضافہ کیا۔ اس بات کی گواہی تو پورے پنڈ کی بوڑھی عورتیں آ کر دے سکتی ہیں، اور میری اماں نے آپ کو چاندی کی انگوٹھی پہنائی تھی اپنے خاندانی جیولر سے بنوا کر۔ اچھا اچھا، اب رہنے دو۔ ادینا سخت بدمزہ ہوئی۔ میں ذرا نانو سے ملوں، کیا سوچتی ہوں گی کتنی بدمزاج ہے یہ لڑکی؟ وہ بادل نخواستہ کھڑی ہوئی۔ اب کنفرم ہو ہی چکا تھا تو نانا نانی سے اتنی بے رخی بنتی نہیں تھی۔ اگلے ہی آدھے گھنٹے میں وہ صحن میں بیٹھی نانو کی دلچسپ باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ بی بی جی، اب بس بھی کریں نا۔ ریدا اسٹور میں گھسی ایک پرانا سا سوٹ کیس کھولے اس میں سے اپنی ماما کی شادی کی تصویریں ڈھونڈ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ارسم والے فنکشن کے بعد اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ماما کی جوانی کی تصاویر دیکھے۔ آنٹی بینش اور ان کی دوست کی گفتگو نے اس کے ذہن میں بہت سے سوال کھڑے کر دیے تھے۔ کیا مصیبت ہے سغرا باجی، آپ سکون سے کھڑی نہیں ہو سکتی؟ ریدا نے اسے جھاڑا، جو ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ پکڑے بیزار سے انداز سے کھڑی تھی۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ کے کمالات کی وجہ سے لائٹ بند تھی اور اسٹور میں یو پی ایس کا کنیکشن نہیں تھا۔ ریدا بی بی، 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہے، سغرا نے منہ بنا کر اطلاع دی۔ سغرا باجی، آپ منہ تو ایسے بنا رہی ہیں جیسے خدا نخواستہ 1 سال ہو گیا ہو۔ ریدا نے برا مانتے ہوئے بریف کیس کی ساری چیزیں زمین پر الٹ دیں۔ اچانک اس کی نظر ایک درمیانے سائز کے پرانے سے البم پر پڑی۔ اس کا گوہر مقصود ہاتھ آ چکا تھا۔ تھینکس گاڈ، مل گیا۔ ریدا نے جلدی سے البم اٹھایا۔ وہ پچھلے 3 دن سے بڑی اماں کی منتیں کر رہی تھی اسے پرانی تصویریں ڈھونڈ کر دیں، اور وہ ہر دفعہ اسے ٹال جاتی تھیں، لیکن جب ریدا کا مطالبہ زیادہ ہی بڑھ گیا تو وہ چڑ سی گئی۔ میری جان مت کھاؤ، جا کر اسٹور میں رکھے کسی بریف کیس میں دیکھ لو۔ طیبہ کی شادی کے بعد میں نے آلتو فالتو سامان وہیں ڈلوا دیا تھا۔ بڑی اماں، میری ماما کی تصویریں آلتو فالتو تھی کیا؟ اس کے اعتراض پر بڑی اماں کا منہ حیرت سے کھلا۔ تو کیا میرے بچوں کی تصویریں فالتو تھیں جو میں نے وہاں رکھوا دیں؟ انہوں نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ جا کر دیکھ لو، سب کی وہی رکھی ہیں، ورنہ تمہاری ماں سے میری کوئی دشمنی تھوڑی تھی۔ بڑی اماں کا مزاج برہم ہوا۔ آپ کے پاس بس میرے لیے ہی ٹائم نہیں ہوتا، باقی تو ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ان پر الزام لگا کر کمرے سے نکل گئی۔ اور اب بڑی اماں کو اگلے 2 گھنٹے بیٹھ کر صرف اس الزام پر کڑنا تھا۔ ریدا بی بی، اب میں جاؤں؟ سغرا نے شل ہوتے بازو کو دباتے ہوئے اکتاہٹ بھرے انداز سے ریدا کو دیکھا، جو البم گود میں رکھے اب دنیا مافیا سے بے نیاز اپنے والدین کی بچپن کی تصویروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ زیادہ تر تصویریں تیمور، بینش اور طیبہ کی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک تیسری نوعمر لڑکی کو وہ پہچاننے سے قاصر تھی۔ سغرا باجی، آپ اس گھر میں کب سے ہیں؟ ریدا کے ذہن میں ابھی ایک بات آئی۔ 20-22 سال تو ہو گئے جی۔ سغرا ہنوز اپنا بازو دبا رہی تھی۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے ایک پیاری سی بچی کی تصویر پر انگلی رکھی، جو اسکول یونیفارم میں 2 چوٹیاں کیے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ یہ تو ڈیزی باجی ہیں، آپ کی بڑی پھپھو۔ سغرا تصویر دیکھ کر کچھ رنجیدہ ہوئی۔ یہ کہاں ہوتی ہیں؟ ریدا کو احساس ہوا کہ گھر میں ان کا نام بالکل نہیں لیا جاتا۔
ان کا تو بھری جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ سغرا اپنے بازو کے درد کو بھول کر اس کے پاس آن بیٹھی۔ رج کے سونی تھیں آپ کی طرح، اور ریدا نے اس کے تعریفی کلمات کو بے دھیانی سے سنا۔ اس کی نظریں تو مقناطیس کی طرح ایک تصویر پر چپک گئیں۔ وہ تصویر تھی ہی ایسی۔ ارے یہ کیا؟ اور ریدا کو شوق سا لگا۔ وہ تصویر البم سے نکال کر غور سے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کے پاس لے آئی۔ یہ دلہا دلہن تو… ریدا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ تصویر خاصی پرانی اور اس کے رنگ بھی مدھم ہو چکے تھے۔ دکھائیں ذرا۔ سغرا بھی تصویر پر جھکی اور اگلے ہی لمحے اس سے بھی کرنٹ لگا۔ ایک گھریلو سی تقریب میں گوٹے والا سوٹ پہنے دلہن بنی آنٹی بینش کی عمر کوئی 15-16 سال، اور اس کے ساتھ دولہے کے روپ میں کھڑے تیمور کی عمر کوئی 17-18 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ ریدا سخت بے یقینی سے یہ تصویر دیکھ رہی تھی۔ سغرا باجی یہ تو… ریدا نے سخت خوف زدہ انداز سے سامنے بیٹھی ملازمہ کا چہرہ دیکھا، جس کا اپنا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ یہ بینش باجی اور تیمور بائی کی منگنی کی تصویر ہے۔ سغرا نے دائیں بائیں دیکھ کر رازدارانہ انداز میں کہا۔ میری مانے تو ان تصویروں کو بڑی بیگم صاحبہ کے سامنے لے کر مت جائیے گا، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اور جو میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے ان کو دیکھ دیکھ کر… ریدا کو اس کے مشورے پر غصہ آیا۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ گڑے مردے اکھاڑیں؟ سغرا بوا رحمت کی بہو تھی اور ان کی خاندانی ملازمہ، اس لیے کئی دفعہ بے تکلفی اور صاف گوئی کا مظاہرہ کر جاتی، جو کم از کم ریدا کو بہت برا لگتا تھا۔ کیا آنٹی بینش پاپا کی منگیتر رہی ہیں؟ اور ریدا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے سغرا سے پوچھا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ اس طرح کی باتیں وہ اس گھر میں کسی اور سے نہیں گلوا سکتی تھی، اور سغرا سے بڑھ کر باخبر کون ہو سکتا تھا؟ یہ تو سارے خاندان کو پتہ ہے۔ سغرا اس کی بے خبری پر لاپرواہی سے ہنسی تو ریدا کو غصہ آ گیا۔ میں بھی تو خاندان کا حصہ ہوں، مجھے نہیں پتہ؟ آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہے بی بی جی؟ سغرا کا انداز اسے مزید سلجھا گیا۔ مجھے میری عمر مت بتائیں اور جا کر بوا رحمت کا کچن میں ہاتھ بٹائیں، ورنہ شام کو آپ کی اور ان کی جنگ پلاسی ہو رہی ہوگی۔ سب کو پتہ تھا کہ بوا رحمت اور سغرا ساس بہو تھیں، ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ بوا رحمت کو سب ملازمین پر فوقیت حاصل تھی، اور کچھ ان کا اپنا سارا خاندان ہی اس گھر میں ملازم تھا۔ ایک بیٹا چوکیدار تو دوسرا ڈرائیور۔ بہو اور پوتی نے کچن سنبھال رکھا تھا، خود وہ کام کم کرتی اور باقی ملازموں پر نظر رکھتی، اور ان کی وفاداری اور خلوص پر کبھی بھی کسی کو شک کرنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اسی خاندان کی خدمت کی تھی۔ میں جا رہی ہوں ریدا بی بی، کوئی کام ہو تو بلا لیجیے گا۔ سغرا شان بے نیازی کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل کر جا چکی تھی، لیکن وہ ریدا کے دماغ میں مختلف سوچیں ادھم مچا رہی تھیں۔ پاپا اور آنٹی بینش اگر آپس میں انگیج تھے تو میری ماما بیچ میں کیسے آ گئیں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو وہ کبھی بھی اسم سے نہیں پوچھ سکتی تھی، اور بڑی اماں سے پوچھنے کی صورت میں سوائے جھاڑ کے کچھ بھی نہیں ملنا تھا، اور باقی اس گھر میں تھا ہی کون جو یہ معمہ حل کرتا؟ پھپھو طیبہ سے پوچھوں گی، شاید وہ ہی بتا دیں۔ اس نے باقی البم پر سرسری سی نظر ڈالی اور آخری تصویر پر ایک دفعہ پھر اس کی نظر الجھ سی گئی۔ آنٹی بینش کی سالگرہ کا فنکشن تھا اور گھر کے سبھی افراد وہاں موجود تھے، لیکن اوریدا کے لیے اس تصویر میں سب سے زیادہ اہمیت اس کی ماما کی تھی، جو آنٹی بینش کے منہ میں ہنستے ہوئے کیک کا ٹکڑا ڈال رہی تھیں۔ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کوئی خاص اہمیت کا حامل انسان ہی کر سکتا تھا۔ ماما اور آنٹی بینش کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ اس سوال نے کئی دن اسے خاصا پریشان کیے رکھا، لیکن پھر وہ سر جھٹک کر کتابوں پر جھک گئی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دے سکتا ہے اور کوئی نہیں، اور اسے اس مناسب وقت کا ہی انتظار کرنا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، فلم! شاہزادے نے تحیر کے عالم میں ہاتھ میں پکڑا برگر پلیٹ میں رکھا اور بے یقینی سے سرمد کو دیکھا۔ آج کافی دن کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ ہاں تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سرمد نے فریش پیزا اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھا
جس کی معصومیت اسے بہت باتی تھی۔ نہ کمرشل نہ ڈرامہ بلکہ ڈائریکٹ فلم۔ شانزے کا خوشی سے برا حال تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ٹرسٹ می شانزے، سرمد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، میرا بہت اچھا دوست بنا رہا ہے۔ میں نے تمہارا شوٹ دکھایا اسے تو وہ بہت امپریس ہوا۔ سرمد اسے مزے سے بتا رہا تھا۔ پھر آپ کب ملوا رہے ہیں مجھے اس سے؟ شانزے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے معاملات 1 منٹ میں طے ہو جائیں۔ بس کچھ دن اور۔ سرمد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ اب تو زخموں کے نشان بالکل مدھم ہو گئے ہیں۔ شانزے فوراً ہی سمجھی تھی کہ وہ اسے کیوں اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں جب تم اس سے پہلی دفعہ ملو تو بالکل پرفیکٹ انداز سے ملو، سرمد نے سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے ہمیں کچھ دن اور انتظار کر لینا چاہیے۔ وہ کوئی اور لڑکی فائنل نہ کر لے۔ شانزے کے خوفزدہ انداز پر وہ مسکرایا۔ ڈونٹ وری، اس چیز کی گارنٹی تمہیں میں دیتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ سرمد اس کے بے شمار اندیشوں سے واقف تھا۔ ابھی ہم لوگ پیپر ورک مکمل کر رہے ہیں اور کاسٹنگ شوٹنگ میں بہت ٹائم ہے ابھی۔ سرمد کی بات پر شانزے کو کچھ تسلی ہوئی، ورنہ کچھ ہو نہ جائے کا احساس اب اس کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ رباب، دعا کرو یہ فلم بن جائے کسی نہ کسی طرح۔ ہاسٹل پہنچتے ہی وہ رباب کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ رباب جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف تھی، اس نے مسکراتے ہوئے قرآن بند کیا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ شانزے کی موجودگی میں مزید تلاوت ممکن نہیں۔ اسے وقفے وقفے سے بے تحاشا بولنے کی عادت تھی، اور اس کے لیے اسے رباب کو سوتے میں بھی جگانا پڑتا تو وہ بالکل نہیں ہچکچاتی تھی۔ میں بس یہ دعا کروں گی کہ وہ ہو جائے جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ رباب کی بات پر شانزے بد مزہ ہوئی۔ تم یہ کیوں نہیں دعا کرتی ہو کہ اللہ میرے دل کی خواہش کو میرے حق میں بہتر کر دے؟ شانزے نے فوراً اعتراض اٹھایا۔ میں اللہ کو مشورے نہیں دیتی، جو اس کی رضا ہو اسی میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ رباب کی زندگی گزارنے کے اپنے اصول تھے۔ ویسے ہم لوگ بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈر اور خوف والا رشتہ ہی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس سے نہیں مانگیں گے تو اور کس کے پاس جائیں گے؟ اور بندہ ہمیشہ اپنوں ہی سے مانگتا ہے، اور اپنوں سے ڈر کر نہیں، بڑے مان سے اور دھڑلے سے مانگا جاتا ہے۔ شانزے کی باتیں رباب کو حیران کر رہی تھی۔ واہ، تمہارے نظریات تو بڑے کلیئر ہیں۔ رباب نے تحیر آمیز انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے رباب؟ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہمیں مذہبی معاملات میں اپنے سے زیادہ نیک، پارسا اور متقی کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ہم کلو کے بیل کی طرح اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو شک اور بدگمانی کی عینک سے دیکھتے ہیں، اور اکثر ہمیں دوسروں کا عکس دھندلا ہی نظر آتا ہے۔ شانزے کی بات پر رباب کو دھچکا سا لگا۔ وہ 100% درست کہہ رہی تھی۔ میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ شانزے نے نرمی سے اس کا شرمندگی سے دھواں دھواں چہرہ دیکھا۔ رباب نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا عقیدہ، اپنا نماز پڑھنے کا طریقہ اور اپنے مذہبی معاملات ہی درست نظر آتے ہیں۔ دوسروں کی مسلمانی تو اکثر ہی مشکوک لگتی ہے۔ شانزے پر کبھی کبھی فلسفہ جھاڑنے کا دورہ پڑتا تھا، اور آج اتفاق سے وہی دن تھا۔ تم تو آج مجھے حیران کر رہی ہو، رباب نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہیں حیران ہونا چھوڑو اور بس میرے لیے دعا کرو، شانزے نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہا۔ تو خود کرو نا اپنے لیے، تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے کیا؟ رباب نے بھی اسے ہری جھنڈی دکھائی تو وہ مسکرا دی۔ اسے معلوم تھا ہر شخص کے زندگی میں کچھ ایسے پیارے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کو دعاؤں کے لیے کہنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کا نام بن کہے ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے، اور رباب کا شمار بھی ایسے ہی مخلص لوگوں میں ہوتا تھا۔ محبت انسان کو اس قدر بھی خوار کر سکتی ہے، اس کا اندازہ بختیور کو پچھلے 10 دن میں بہت اچھی طرح ہو چکا تھا۔ اس نے کہاں کہاں نہیں ہاشم رضا کو تلاش کیا تھا، یونیورسٹی کی کتنی سڑکوں کی خاک چھانی تھی، اور کس کس سے نہیں پوچھا تھا۔ اس نے اور نیلم نے بوائز ہاسٹل کے کئی بے معنی سے چکر لگا لیے،
وہ شام کو واک کے لیے نکلتی اور ان کے قدم خود بخود ابو بکر حال کی طرف اٹھ جاتے۔ اب تو نیلم کو اس طرف جاتے ہوئے بھی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ پلیز بختاور، بس کر دو اب۔ نیلم نے جھنجھلا کر بختاور کی شکل پر پھیلی بے چارگی دیکھی اور ساتھ ہی وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ تمہیں پتہ تو ہے وہ سینٹرل لائبریری والی کینٹین پر اکثر شام کو چائے پینے آتا ہے۔ بختاور نے خفت زدہ انداز میں اپنی انگلیاں مروڑیں۔ پھر؟ نیلم اس کی بات کا پس منظر تو جان چکی تھی، لیکن اتنے خراب موسم میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بس کینٹین سے ہو کر آ جائیں گے، دوسری سائڈ پر نہیں نکلیں گے۔ بختاور کے انداز میں کچھ تھا جو نیلم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ دونوں کے درمیان میں چپکے سے خاموشی در آئی۔ کوریڈور سے جیسے ہی وہ دونوں باہر نکلیں تو سامنے آسمان کالے بادلوں سے اٹا ہوا تھا، دور کہیں بجلی بھی گڑگڑائی تھی۔ موسم کے تیور دیکھے ہیں تم نے؟ نیلم نے ہاسٹل کے گیٹ پر رکھے رجسٹر پر اپنا اور اس کا نام لکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوتا، بختاور نے آج نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں باکر اندر سے چھاتا نہ لے آؤں؟ نیلم نے موسم کی شدت کو بھانپتے ہوئے بختاور کا چہرہ بے چین دیکھا، جو ایک منٹ بھی وہاں کھڑے ہونے کی روادار نہیں تھی۔ تم کوئی مٹی کی نہیں بنی ہوئی ہو جو 4 بوندوں سے پگھل جاؤ گی۔ بختاور کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے نیلم کا بازو زبردستی پکڑا اور باہر کی طرف چل پڑی۔ ہاسٹل کے زندہ دل لڑکے اور لڑکیاں موسم انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے۔ موسم غضب کا تھا اور ہوا اپنے دامن میں نامعلوم جھونکوں کو لیے ان کے ساتھ ہی محو رقص تھی۔ یخ ٹھنڈی ہوا جب جسم سے ٹکراتی تو ایک کپکپی سی طاری ہو جاتی۔ ان کے آگے فارمیسی کے کچھ شرارتی لڑکوں کا ٹولہ چل رہا تھا۔ وہ سب آپس میں ٹکیلیاں کر رہے تھے۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے۔ وہ سب ایک دم ہی بلند آواز میں گنگنانا شروع ہو گئے۔ نیلم، تھوڑا ٹھہر جاؤ، ان کو آگے جانے دو۔ بختاور نے خوف زدہ انداز سے نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دونوں ایک شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئیں۔ موسلادھار بارش ایک دم ہی شروع ہو گئی تھی۔ لڑکوں کا ٹولہ کافی آگے جا چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، آج ہاسٹل سے مت نکلو۔ بارش کے ساتھ ساتھ نیلم کو بھی برسنے کا موقع مل گیا۔ ٹھنڈی یخ ہوا کا رخ ان کی جانب ہو گیا تھا اور بارش کی بچھاڑ سے بچنے کے لیے وہ دونوں پریشانی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں۔ اسی وقت یونیورسٹی کی بس اس سٹاپ پر رکی اور اس کے اندر سے چند اسٹوڈنٹس اترے۔ یہ ہاشم ہے نا؟ نیلم کی اطلاع پر بختاور کا دل عجیب انداز سے دھڑکا۔ اس نے بے چین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جہاں چند لڑکے بارش سے بچنے کے لیے ایک درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں ہے ہاشم؟ بختاور کو مسلسل اور تواتر برستی ہوئی بارش میں کچھ فاصلے پر کھڑے لڑکوں کے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ ایک دم ملنے والی خوشی کی وجہ سے وہ حواس باختہ ہو گئی۔ بے وقوف لڑکی، وہ سامنے دیکھو، بلیک کلر کی چھتری اٹھائے جیمز بانڈ کی طرح چلا آ رہا ہے۔ بختاور نے بے ربط ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا اور اس دفعہ وہ اسے نظر آ ہی گیا تھا۔ پورے 20 دن 16 گھنٹوں 30 منٹ کے بعد جو چہرہ اسے نظر آیا تھا، اسے دیکھتے ہی بختاور کو اپنی زندگی کی ساری رنگینی، خوشیاں اور دلکشی اچانک ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے پچھلے دنوں کی ساری کوفت، پریشانی اور جھنجھلاہٹ یاد آ گئی، اور عین موقع پر بھی یہ یاد آ گیا کہ وہ اس سے خفا تھی، اس لیے قدرے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے ینگ گرلز! وہ اپنی قاتل مسکراہٹ کے ساتھ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تیز بارش میں اس کے سارے بال بھیگے ہوئے اور شرٹ سے باقاعدہ پانی ٹپک رہا تھا۔ ہاتھ میں چھاتا ہونے کے باوجود وہ باقاعدہ بھیگ چکا تھا۔ آپ کہاں ابن بطوطہ کی طرح جنگلوں کی خاک چھاننے نکل گئے تھے؟ نیلم نے اسے دیکھ کر شوخی سے پوچھا۔ بس جناب، نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا تھا، وہ ہنستے ہوئے بولا اور ہاتھ کے اشارے سے نیلم سے دریافت کیا کہ بختاور کو کیا ہوا ہے۔ نیلم نے غبارے کی طرح منہ پھلا کر اسے اشارہ کیا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ ہیلو ناراض لوگو! وہ بختاور کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولا۔ بات مت کریں آپ مجھ سے۔ وہ ناراض سے انداز سے سامنے خالی سڑک پر چل پڑی۔ بارش اس کی ہم سفر تھی۔
اس کا مطلب ہے معاملہ زیادہ خراب ہے۔ ہاشم کو تشویش لاحق ہوئی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ ناراض سی لڑکی اس کے دل کا چین تو بہت عرصہ پہلے چرا چکی تھی، لیکن آج اس کی ناراضگی تو اس کی جان نکالے جا رہی تھی۔ آپ یہ چھتری پکڑائیں مجھے اور اس ناراض ہیروئن کو منا کر مغرب سے پہلے ہاسٹل بھجوا دیجیے گا۔ نیلم کی بات پر وہ دوستانہ انداز سے مسکرایا۔ بارش کی شدت میں کمی تو ہو گئی تھی، لیکن ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ نیلم چھتری پکڑ کر ہاسٹل کی جانب دوڑ لگا چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہاشم نے شرارت بھرے انداز میں اس کا بازو پکڑا جو نیلم کے پیچھے چل پڑی تھی۔ بختیار کو کرنٹ سا لگا۔ اسی لمحے بارش کی بوندوں میں تیزی آئی۔ بارش نے اس کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو بختیار؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوا۔ میں رو نہیں رہی، یہ بارش کا پانی ہے۔ بختیار کا لہجہ بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں پاگل ہوں کیا جو بارش کے اور آنسوؤں کے پانی میں تمیز نہیں کر سکتا؟ وہ پریشان سے انداز سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل بھیگ چکی تھی اور اس خالی سڑک پر ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرے ساتھ ڈپارٹمنٹ چلو۔ وہ دوستانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی لیدر کی جیکٹ اتار کر بختیار کے کندھوں پر پھیلا دی۔ بختیار کو اس کے پرفیوم کی جانی پہچانی سے خوشبو نے بو کھلا کر رکھ دیا۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے آگے بنے شیڈ کے نیچے آن کھڑے ہوئے۔ ہاشم اب غور سے اس کی آنکھوں میں پھیلی آنسوؤں کی لالی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک دم ہی دنیا کی وہ سب سے معصوم لڑکی لگی جو خفا ہو کر ساری دنیا سے لا تعلق ہو گئی ہو۔ مجھ سے ناراض ہو نا؟ اس کی گہری نظریں بختیار کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر رہی تھیں۔ جب پتہ ہے تو کیوں بار بار پوچھ رہے ہو؟ اس کے لہجے سے چھلکتی ناراضگی کو محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ ٹرسٹ می، ایک عجیب و غریب مسئلے میں پھنس گیا تھا۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ انسان ایک کال کر کے تو بتا سکتا ہے نا۔ بختیار آج اسے کسی طور بھی بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا۔ وہ ہلکا سا اس کے کانوں کے پاس آ کر گنگنایا۔ بختیار ایک لمحے کو بلش ہوئی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ تسلسل سے برستی بوندوں پر نظریں جمائے بڑے لاپرواہ انداز سے بولتا ہوا۔ بختیار کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا گیا۔ کیا؟ بختیار کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا۔ اے دنیا کی معصوم ترین لڑکی، ایک لاپرواہ، سست کاہل، بے روزگار اور نکمے انسان سے شادی کرو گی؟ وہ تھوڑا سا شوق ہوا۔ یہ پرپوز کر رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں مجھے؟ بختیار بے ساختہ انداز میں ہنسی۔ بتاؤ نا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ بختیار بو کھلا کر اپنے ہاسٹل کی جانب چل پڑی۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اچانک آ کر اسے پرپوز کر دے گا۔ بارش بھی اس کا اقرار سننے کو تھوڑا مدھم ہوئی۔ وہ مریم ہال کی جانب جانے والی سڑک کی طرف گامزن تھی۔ وہ ایک دم ہی پیچھے سے آ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ بختیار، بوندوں کی جلت رنگ میں اس کا لہجہ بختیار کو اپنے کانوں میں رس گھولتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ ساون کی جھڑی تھم جائے، جتنے اقرار کے لفظ ہیں کہہ دو مجھ سے۔ بھیگتے پیڑ ہیں، میں ہوں، تم ہو، اس برستے ہوئے بادل کی طرح۔ لفظ اگر مڑ کر بھی نہ آئے تو کیا ہوا؟ بھیگتے پیڑ کسے جا کر گواہی دیں گے؟ وہ امجد سلام امجد کی نظم اپنے خوبصورت لب و لہجے میں سنا کر اس کے اختیار کے سارے موسم اپنی دسترس میں کر چکا تھا۔ ساون کی جھڑی رک چکی تھی۔ آکاش دیکھتے ہی دیکھتے جھٹ پٹ میں صاف ہو گیا تھا۔ بالکل اسی طرح بختیار کی دل کی وادی میں ایک دلکش سا موسم آ کر ٹھہر گیا تھا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بات بہت سنجیدگی سے سوچی بختیار۔ وہ دونوں مریم ہال کے گیٹ کے پاس آ کر رک گئے۔ بختیار نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جس کے بالوں میں بارش کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں نے سوچا 20 دنوں میں جو لڑکی 20,000 دفعہ یاد آئے تو اسے اگلے 20 دنوں میں اپنی دلہن بنا کر گھر لے آنا چاہیے۔ ہاشم کے سنجیدہ انداز پر بختیار کا دل دھڑکا اور پلکوں پر ستاروں کی دھنک مسکانے لگی۔ ٹھیک سوچا نا؟ وہ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر شرارت بھرے انداز سے گویا ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ انجان بن گئی۔ لیکن مجھے پتا ہے۔
جب کوئی لڑکی آپ کی آنکھوں میں دیکھے بغیر آہستگی سے کہے اسے نہیں پتا تو یقین مانو اسے سب پتہ ہوتا ہے، اور جب کوئی لڑکا بارش کے پانی اور آنسوؤں کے پانی کا فرق جان لے اور اسے معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکی اسی کے لیے رو رہی ہے تو میرے خیال میں اس کا پرپوزل مان لینا چاہیے۔ بختیور کا اعتماد بحال ہو چکا تھا اور وہ اب ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے حیران کر رہی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا جو قرآن پاک حفظ کرنے لگ پڑیں۔ اس دن نانو سرسوں کے تیل کا پیالہ اٹھائے ادینہ کے کمرے میں چلی آئیں اور اسے زمین پر بٹھا کر خود پلنگ پر بیٹھ کر اس کے سر کا مساج کرنے لگیں۔ نانو، آپ پہلی خاتون ہیں جو ایسا کہہ رہی ہیں۔ ادینہ کی ان کے ساتھ خوب بے تکلفی ہو چکی تھی۔ وہ کیوں بھلا؟ اس کے سر کا مساج کرتے نانو کے چلتے ہاتھ حیرت کے اظہار کے لیے رکے۔ سب کو لگتا تھا میں نے میڈیکل چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ادینہ نے منہ بناتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ خیر ایسی بڑی غلطی بھی نہیں، اور ویسے بھی اللہ کا کلام سینے میں محفوظ کرنا بھی تو آسان کام نہیں۔ اللہ ہر کسی کو تھوڑا یہ سعادت دیتا ہے۔ نانو نے محبت بھرے انداز سے دوبارہ اس کے سر پر مساج شروع کر دیا۔ ادینہ کو طمانینت کا احساس ہوا، ذہن پر ہلکا ہلکا سا سرور طاری ہونے لگا۔ یہ صالحہ تم سے خفا ہے کیا؟ نانو کی بات پر ادینہ کا دماغ بھگ کر کے اڑا، ساری نیند اور نشہ حرن ہو گیا۔ آپ کو کس نے کہا؟ ادینہ حیران کم اور پریشان زیادہ ہوئی، کیونکہ اپنی طرف سے وہ اور صالحہ مہمانوں کے سامنے خاصی بے تکلفی کا مظاہرہ کرتی تھیں، لیکن کہیں نہ کہیں بھول چوک پھر بھی ہو ہی گئی تھی۔ مجھے کس نے کہنا تھا؟ نانو نے سادگی سے کہا، مجھے خود ایسا لگا کہ تم دونوں میں ماں بیٹی والی روایتی بات ہی نہیں۔ کیا مطلب نانو؟ ادینہ الجھ سی گئی۔ بھئی نہ تم اس سے بیٹیوں کی طرح ناز نخرے اٹھواتی ہو، نہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا لاڈ کرتی ہے۔ اب تو یہ بھی شک نہیں رہا کہ تم اس کی سگی بیٹی نہیں ہو۔ نانو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی صاف گو تھیں۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے خود ہی مجھے ہمیشہ سے ایک فاصلے پر رکھا ہے۔ ادینہ نے اپنی صفائی دی، میں پوچھوں گی اسے بھی۔ نانو نے اس کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اپنے ارادے سے باخبر کیا۔ ادینہ سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ نانو پلیز ایسا مت کیجیے گا، وہ سمجھیں گی شاید میں نے شکایت کی ہے۔ لو، میں کوئی بچی ہوں یا میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے جو مجھے چیزیں ڈھنگ سے نظر نہیں آتی؟ نانو برا مان گئی۔ میں نے ایسے تو نہیں کہا، لیکن پلیز آپ میرا نام لے کر بات مت کیجیے گا، ادینہ نے التجائیہ لہجے میں ان سے درخواست کی۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں، اچھی طرح پتہ ہے کون سی بات کیسے کرنی ہے۔ نانو نے لاپرواہ انداز سے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات کہ ادینہ کو یقین نہیں آیا، کیونکہ اتنا تو اس سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ نانو کو ابھی آپا صالحہ کی طرح بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنے کی عادت ہے، اور وہ بھی انہی کی طرح خطرناک حد تک صاف گو واقعہ ہوئی ہیں۔ اپنی نانو کے سامنے عبداللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس دن وہ کچن میں مونا کے ساتھ بیٹھی سلاد بنا رہی تھی جب آپا صالحہ کسی کام سے اندر داخل ہوئیں۔ فریج کا دروازہ کھول کر پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اتنے عام لہجے میں کہا کہ اگر اس میں عبداللہ کا نام نہ ہوتا تو شاید مونا اور ادینہ دونوں کو ہی پتہ نہ چلتا کہ انہوں نے کس سے مخاطب کر کے بات کی ہے۔ بھلا یہ کوئی بات ہے ایسے ہی کہنے والی؟ آپا صالحہ کے کچن سے نکلتے ہی ادینہ نے شکایتی نگاہوں سے مونا کو دیکھا، جو خود بھی آپا کی اس بات پر گڑبڑا سی گئی تھی، کیونکہ اسے بھی آپا سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات ہو، اس لیے آپ اپنا دل خراب مت کریں۔ مونا کے پاس اس کے لیے دلاسوں کی کبھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ میرے لیے ہمیشہ وہ غلط ہی سوچتی ہیں۔ ادینہ ہاتھ میں پکڑا کھیرا غصے سے پلیٹ میں رکھ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ مونا نے تعصب بھرے انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ دل ہی دل میں اسے بھی آپا صالحہ کی بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن ادینہ کے سامنے ایسا کہنا اس کی ناراضگی کو مزید بھڑکانے کے مترادف تھا، اس لیے خاموش ہی رہی۔ ادینہ جیسے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، آپا صالحہ کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی۔ دروازے کے آگے پردہ تھا اور آپا صالحہ کمرے میں موجود اپنی ساس سے مخاطب تھی۔ اماں نے ادینہ کے لیے بہت اچھا رشتہ بتایا ہے۔ آپا صالحہ کی بات پر ادینہ کو باہر کھڑے شوق لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیوں نانو کے سامنے عبداللہ کا ذکر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ابھی تو وہ قرآن پاک حفظ کر رہی ہے۔ بیبے نے فوراً ہی انہیں یاد دلایا۔
ہاں سوچ رہی ہوں جیسے ہی اس کی ختم قرآن کی تقریب ہو اگلے ہی ہفتے اسے رخصت کر دوں۔ آپا صالحہ اس کے لیے دل میں کئی پلان بنائی بیٹھی تھی۔ ادینہ کا باہر کھڑے دل خراب ہوا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپا اتنی جلدی اس کی شادی کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیں گی۔ میں نے ادینہ کو بھی منع کیا ہے اور آپ بھی ان کے سامنے عبداللہ کا ذکر مت کریں۔ آپا صالحہ سنجیدہ سے انداز سے اپنی ساس کو سمجھا رہی تھی۔ بتا دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بیبے نے ہلکا سا اعتراض کیا۔ کیا ضرورت ہے بیبے، منگنی کی کون سا کوئی شرعی حیثیت ہوتی ہے، اور میں تو راضی ہی نہیں تھی۔ اللہ بخشے، ادینہ کے ابا کا فیصلہ تھا یہ۔ آپا صالحہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھیں۔ ویسے بھی وہ کون سا زندہ ہے جو ہم خام خواہ سے اس بات کی وضاحتیں دیتے پھریں۔ آپا صالحہ کی اپنی منطقیں تھیں، لیکن ادینہ ابھی اسے بھولی نہیں ہے۔ بیبے نے محتاط سے انداز سے انہیں خبردار کیا۔ ایسی محبتیں ریت پر بنائے ہوئے نقش کی طرح زیادہ پائیدار نہیں ہوتیں۔ آپا صالحہ خاصی خوشگمان تھیں۔ ادینہ بھی 2-4 مہینوں میں بھول بھال جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کا دھیان خاصا بٹ گیا ہے۔ ادینہ کا دل ایک دم ہی خراب ہوا۔ وہ زبردستی پاؤں گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی ڈائری نکالی۔ اس کے کور میں عبداللہ کی ایک پاسپورٹ سائز تصویر تھی جو اس کے کمرے کی صفائی کے دوران مونا کے ہاتھ لگی تھی۔ وہ بوجھل دل اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کی تصویر کو دیکھنے لگی، اور پھر نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا۔ اس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ پہلی محبت، پہلی چاہت اور پہلی پسندیدگی کے رنگ کبھی مدھم نہیں پڑتے۔ خاص طور پر عورت اس مرد کو کبھی نہیں بھولتی جس نے پہلی دفعہ اس کے دل کی دنیا کو فتح کر کے اپنے نام کا جھنڈا لگایا ہو۔ اگر وہ محبت تقدیر کی ستم ظریفی سے کہیں ہاتھ چھڑا کر دنیا کے میلے میں گم ہو جائے تو اس چاہت کے نام کا دیا ہمیشہ دل کے کسی کونے میں جلتا ہی رہتا ہے۔ وہاں منعقد ہونے والی شام غریباں کے چراغوں کو جلانے کے لیے کسی خاص تیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی شناسا لہجہ، مانوس سی خوشبو دل چراتا لمحہ ذہن کے دریچوں پر روشن ہو جائے تو سارے ہی انکہے دکھ جاگ اٹھتے ہیں۔ اس نے لکھتے لکھتے پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ بہت سے رکے ہوئے آنسو اس کے گالوں سے پھسلتے ہوئے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ اسے آج رات پھر عبداللہ کا سوگ منانا تھا۔